अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि सामने आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के हवाले से कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में पार्टी की तशहीर के लिए, पार्टी की प्रोजेक्शन के लिए ये सोशल मीडिया टीम्स इस्तेमाल हुई और ये जो इस पर जितने भी अखराजात आए वो सरकारी ख़जाने से इस्तेमाल होते रहे और ये जो पैसा है ये तरक्याती प्रोग्रामों से निकाला जाता रहा। क्या मकासद हासिल किए और आज हमारा मुआशरा कहाँ पर स्टैंड करता है इन सोशल मीडिया टीम्स पर जिस तरह से जहन साजी की गई, इस हवाले से हम बात करेंगे। दूसरा इशू जिस पर हम बात करेंगे वो है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कलअदम TTP पर कुछ पाबंदियाँ आयद की गई हैं। ये वो मामलात हैं जिनके बारे में जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो उनके साथ जो है वो कुछ बातचीत चल रही थी, उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बल्कि कुछ वादे वईद भी किए गए थे तालिबान की गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो आज हमें पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। किस हद तक ये खुशाइंद है ये जानने की कोशिश करेंगे और आखिर में हम डिस्कस करेंगे नाजरीन इसराइल और गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। अस्सलाम। कैसे हैं बुखारी साहब? आज बहुत इख्तिसार नवीसी से काम लिया आपने। बुखारी साहब मुझे कह दिया गया था कि आप ज़रा इंट्रो शॉर्ट रखें। अच्छा बुखारी साहब, KPK के हवाले से कि सोशल मीडिया टीम्स जो हैं वो KPK के बजट से कुछ पैसे लेकर इस्तेमाल होती रही, ये आप अपने बहुत से प्रोग्राम्स में इस तरफ इशारा भी कर चुके हैं, इस पर बात भी कर चुके हैं और आज ये पूरी तरह से बात जो है वो सामने आ चुकी है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब हमने अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था और बड़ी तफसील से किया था तो हमारे ऊपर ये चार्ज लगाया था उसी टीम ने कि जनाब ये हम तो बहुत एंटी PTI हैं और एंटी इमरान खान हैं और ये कि हम लिफाफी हैं, हम पता नहीं क्या क्या हैं। आपको पता है जो जिस किस्म की दशनाम तराजी वहाँ फिर होती है, उनकी मर्ज़ी की बात ना करें आप तो आपकी शामत आई सो आई। खैर उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जो जिस किस्म के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सामने आई है उससे न सिर्फ ये कि हमारा वो प्रोग्राम जो है वो विंडिकेट हो जाता है कि हमने गलत स्टांस नहीं लिया था, बल्कि जो तफसील अब सामने आई तो बड़ी खौफनाक है, तो बहुत ही खौफनाक है। डॉक्यूमेंट जो हैं जो इसके साथ रिलीज़ किए गए हैं और ये मतलब है किसी एक चैनल के पास ही किसी की एक्सक्लूसिव नहीं है, सब जगह में ये तमाम तर दस्तावेज़ात मौजूद हैं। इनसे जो 2-3-4 चीज़ें काबिल इतराज़, बहुत ज़्यादा काबिल इतराज़ हैं, पहले उनका जिक्र कर लेते हैं। एक तो ये कि इस मीडिया टीम के ज़रिए पाकिस्तान का जो है सोशल फैब्रिक जो है एक तो उसको तबाह किया गया। दूसरा है कि नौजवानों के एक बड़े तबके को यानी कि काफ़ी बड़ी कसीर तादाद में उनको हिजान में मुब्तला रखा गया। समाजी इक़दार जितनी भी थी पाकिस्तान की, ये पाकिस्तानी मुआशरे की, उनका जो भुरकस निकाला है उन्होंने वो मेरे और आपके सामने है। देखिए इसको ज़रा थोड़ा सा और डीपली जाके एनालाइज करते हैं। कोई 48 के करीब आपको पता है कि तर्जमानों का एक टोला था जो पाला हुआ था PTI की लीडरशिप ने। सारी दुनिया उस पर एतराज़ करती थी कि इतने स्पोक्समैन तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के मिला के नहीं होंगे जितने आपने अपने बना लिए होंगे, लेकिन बहरहाल वो चूँकि सूट करते थे खान साहब को। अब पता चल रहा है कि उनसे काम क्या लिया जाता था। देखिए ये इसका काम सबसे बड़ा काम इनका ये था कि महात्मा खान साहब जो हैं उनकी खुशनुदी के लिए मुखालफिन पर दशनाम तराजी की जाए, उनकी करैक्टर एक्सेसिनेशन की जाए और बड़े साहब का इमेज जो है वो दुनिया भर में प्रोजेक्ट किया जाए। जो ज़्यादा सबसे गालियाँ देता था, जो सबसे ज़्यादा गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करता था, उसको महात्मा खान साहब जो हैं वो अपना टाइगर करार देते थे। ये बात अब उन्हीं के लोगों के ज़रिए सामने आ रही है। मैं अभी नाम लूँगा, आपको बताएंगे, इसके अंदर भी उनका तज़किरा है जो वो कहते हैं कि हाँ ऐसा ही था। तहरीक इंसाफ को ये इदराक होना चाहिए था कि आप इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन एक सीरियस एक्सरसाइज का नाम है। आप उसे फेसबुक पे और ट्विटर पे एक बड़ी टीम रख के, 800 का टोला रख के, उनको सरकारी ख़जाने से पैसे दे के आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। आप वो दूसरों को जलील कर सकते हैं, आप अपने तई अपना इमेज बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए जो लवाज़मात और जो कुछ दरकार होता है वो फेसबुक और ट्विटर से नहीं आता। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसके लिए करना क्या पड़ता है, एक पूरी साइंस है। इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन जीतना, इलेक्शन के लिए वोटर को घर से लेके आना, ये एक बाकायदा साइंस है। और जिन जिन पार्टियों को, जिन जिन लीडर्स को इसका बड़ा तजर्बा है, उन्होंने ही लैंडमार्क अचीव किए हैं। मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स जो है उसका पार्ट एंड पार्सल रही है, नून लीग उसका पार्ट एंड पार्सल रही है, जमात इस्लामी उसका हिस्सा रही है, JUI उसका हिस्सा रही है। तो उनके अगर आप तरीक़ाकार पर गौर करें तो वो इस तरह का नहीं है
کہ آپ ٹویٹر پہ گالیاں دے لیں, آپ کوئی عادل راجے بنا لیں, کوئی آپ میں بہت سارے نام لوں گا تو لوگوں کو تکلیف ہو جائے گی, تو الیکشن اس سے نہیں جیتا جا سکتا. ایک بات تو یہ طے ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ان الیکٹرانک ٹائیگرز نے, جن کی ٹیم جو ہے اس نے کوئی 800 کے قریب اکاؤنٹس بنا رکھے تھے. اس میں ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ پہلے یہ اکاؤنٹ استعمال ہوتے تھے ریاست کی پروجیکشن کے لیے, لیکن جب ریاست کے اندر ایک بگاڑ آیا, یعنی جب پی ٹی آئی کی حکومت کا اختلاف ہوا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے, اس کے بعد سے یہ سارے کے سارے, چونکہ تنخواہ تو کے پی کے ایکسیکر سے لیتے تھے, ان کے فنڈ سے لیتے تھے, اس لیے انہوں نے ساروں نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ ریاستی اداروں کی طرف موڑ لیا. پھر فوج کے بارے میں, فوج کی لیڈرشپ کے بارے میں, الیکشن کمیشن کے بارے میں, عدلیہ, جو چہیتی عدلیہ تھی, انہوں نے ایک فیصلہ دیا جب خان صاحب کی خواہش کے اوپر, وہ سوری نام کے ایک شخص ہیں جو ڈپٹی اسپیکر ہوتے تھے جی, انہوں نے جب اسمبلی تحلیل کر دی اور سپریم کورٹ نے بحال کر دی, تو ان ججز کے بارے میں اسی میڈیا ٹائیگر سیل نے جو کچھ کیا تھا, جس طریقے سے باہر کی دنیا میں تصویریں لگا لگا کے جوتیاں برسائی گئی تھی, اس طرح کے کام کیے ہیں اس ٹائیگر سیل نے. ٹھیک, تو بخاری صاحب ایک سوچ یہ بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کی پاپولیرٹی کی بڑی وجہ جو ہے وہ اس کی یہ سوشل میڈیا ایکٹیویشن ہی رہی ہے, یہ جو کیمپینز چلاتے رہے ہیں, ایک مخصوص قسم کی جو ذہن سازی کی جاتی رہی ہے, تو اس کے اثرات بھی تو ہم نے دیکھے معاشرے پہ, اگرچہ کہ نوجوانوں کی طرف سے بڑا یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم بڑے انلائٹنڈ ہو گئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ابتدا میں ہی بہت وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی کہ الیکشن جو ہے پاکستان میں, خاص طور سے پاکستان میں, یہ ٹویٹر اور فیس بک پہ نہیں لڑا جاتا. کوشش انہوں نے کی ہے, اس کے نقصانات تو میں نے کچھ گنوا دیا آپ کو کہ اسٹیٹ کا امیج برباد ہوا, پاکستان کا سوشل فیبرک کا بیڑا غرق ہوا, نوجوان بے راہ روی کا اگر استعمال کرنے میں لفظ مجھے آپ یہ ایکسپریشن, تو وہ کوئی غلط نہیں ہے زیادہ, اس لیے میں اس کی تفصیل میں گیا تو بہت سارے چہرے شرمندہ ہوں گے, اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کا جو سب سے بڑا اثر پڑا کہ پاپولیرٹی آپ کی اوکے فائن, آپ نے پاپولیرٹی بہت جیت لی, لیکن نو ووٹ نہیں. مقبولیت کا چونکہ شوق بہت ہے خان صاحب کو, آپ کو معلوم ہے, اس وقت ابھی ہم کوٹ بھی کریں گے ان کے لوگوں کو کہ ان کے قریبی لوگ جو ان کے ساتھ رہے ہیں ایک کافی عرصے تک, وہ کیا کہتے ہیں. تو امیج بلڈنگ اپنی ذات کی سرکاری پیسے سے, لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے وہ کرنے کا آپ کے پاس شاید کوئی جواز ہوگا, کوئی آپ نے گھڑ لیا ہو, لیکن یہ ہوتا نہیں ہے کسی بھی یعنی سویلائزڈ معاشرے میں. سرکاری خرچ پر اپنی ذات کی پروجیکشن اور اپنی ذاتی پارٹی کی پروجیکشن نہیں ہوتی ہے, ریاست کی پروجیکشن ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اب ذرا چلتے ہیں جناب ان کے ساتھی کیا کرتے ہیں. پہلے آ جاتے ہیں فردوس عاشقوان کی طرف, جو ان کی انفارمیشن منسٹر رہی ہیں, فیڈرل انفارمیشن منسٹر. وہ یہ فرما رہی ہیں جی کہ ریاست اور عوام کے درمیان دراڑیں ڈالنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کر کے یہ سیل کام کیا گیا. جملے سنتی جائیے آپ. سوشل میڈیا کے ذریعے ٹاپ ٹرینڈ میں رہنما پی ٹی آئی چیئرمین, یہ یعنی ٹاپ ٹرینڈ ہونا یہ چیئرمین پی ٹی آئی کا بہت یعنی فیوریٹ مشغلہ تھا. دوسری طرف وہ فرماتی ہیں کہ پاک فوج اور ریاستی اداروں کو جعلی اکاؤنٹ سے نشانہ بنایا گیا. دس از دا موسٹ ڈینجرس تھنگ. You play with your political opponents, all right. You project yourself, all right, جیسا کہ میں نے پہلے کہا. But when you take on state, with the state's money, it's an unpardonable crime. اب ہم مزید اس کے کورٹس میں جانے کی بجائے ہم مطالبہ کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ جنہوں نے بھی یہ سرکاری فنڈز جو ہیں اس کا مس یوز کیا, جنہوں نے اس کو وصول کر کے عیاشیاں کی, ان سب سے ایک تو یہ پیسے واپس ہونے چاہیے, اور دوسرا ان کے خلاف ابیوز آف اتھارٹی, مس یوز آف پاور, اس کے اوپر مقدمے چلنے چاہیے. بتائیے اس مطالبے میں کوئی خرابی ہے؟ نہیں. بخاری صاحب, لیکن جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں وہ خود بھی یہ مطالبات کرتے رہے جب اخبارات میں دوسری پارٹی جو ہیں ان کے اشتہارات لگتے تھے, تو آپ کو یاد ہوگا. دیکھیں, اخبارات میں اشتہار لگانا ایک روایت ہے, ایک روٹین ہے, ایک طریقہ کار ہے. خرابی تو پیدا ہوئی ہے جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا بیچ میں آیا, اور خاص طور سے سوشل میڈیا, ٹویٹر اینڈ فیس بک. دیکھیں نا اپنے مخالفین کو سب سے بڑا تعاون, دیکھیں جن کا تو سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے ہی نہیں. ہاں, ان پر بہت زیادہ پریشر تھا دوسری پارٹیز پر. کریکٹ. آگے چلیے جناب. فردوس عاشقوان کہتی ہیں کہ نوجوانوں کے ذہنوں کو بارود سے بھرا گیا. اب اس بات کو آپ اٹھا کے پھینک نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس کا مظاہرہ ہوا 9 مئی کو.
9 مئی کو جو کچھ لوگوں نے کیا وہ ظاہر ہے کسی کتاب میں تو اترا نہیں تھا, چین ریئیکشن تھا, وہ پلانڈ ریئیکشن تھا تھرو دا سوشل میڈیا. اسی نیٹ ورک نے ایک ذہن سازی کی اور اپنے فالوورز کو بتایا کہ ریاستی اداروں پر حملہ آور ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, پہ جاؤ, پنجابی میں کہتے ہیں نا پہ جاؤ. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ پہ گئے, وہ واپس ریاستی ادارے, چونکہ ان کی جڑیں ہوتی ہیں زمین میں, وہ ہوا میں تو معلق ہوتے نہیں ہیں, اس لیے ان کا کچھ زیادہ بگڑا نہیں. وہ ادارے نہ تباہ ہوئے نہ غائب ہوئے سرزمین سے, وہ موجود ہیں. ہاں وہ نہیں رہے جنہوں نے سب کچھ کیا تھا, وہ اب مقدمات بھگت. لیکن بخاری صاحب جو ابھی بول رہے ہیں, جیسے فردوس شیخوان صاحبہ ہیں اور ایک دو اور لوگ جنہوں نے یہ اس پر بات کی ہے, یہ لوگ اس وقت کیوں نہیں بولے جب یہ خود اس وقت حکومت کا حصہ تھے, کیونکہ اس وقت یہ آئی وٹنسز تھے ان چیزوں کے. کریکٹ. اب دیکھیے دونوں ہی بندے جن کا میں نے نام لیا تھا, فردوس شیخوان اور فیاض الحسن چوہان, یہ انفارمیشن منسٹریوں سے منسلک رہے ہیں. ایک فیڈرل میں انفارمیشن منسٹر تھی, دوسرا پروونس میں فیڈرل منسٹر بھی تھا, اور دونوں ہی ترجمان بھی تھی. اب وہ وضاحتیں دے رہے ہیں کہ ہمارے علم میں یہ سب کچھ تھا لیکن ہم اس کا حصہ نہیں تھے کیونکہ ہمیں اس پلاننگ میں شامل نہیں کیا گیا. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایگزونریٹ کرنے کے لیے ایک جواز پیش کر رہے ہوں, لیکن ان کی بات, زبان سے کہی ہوئی بات کو ہم نان سیریسلی نہیں لے سکتے, اس لیے کہ دے ہیڈ دا نالج. فیاض الحسن چوہان صاحب نے اور بھی زیادہ گفتگو مزے کی ہے. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے 25,000 نوجوانوں کو ماہانہ تنخواہ پر پروپیگنڈے کے لیے رکھا. جب ہم نے 25,000 کا فگر دیا تھا اپنے پروگرام میں تو بڑی لان تان ہم پر ہوئی تھی, آپ کو تو یاد ہے. مجھے ان کے ایجنڈے کا بخوبی علم تھا, اسی لیے مجھے عہدے سے ہٹایا گیا. اب وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے انفارمیشن منسٹری سے کیوں ہٹایا گیا, بیکاز آئی نیو دیئر پلان. تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو اس سے پرے رکھیں, اس کو علیحدہ کریں. 20 سے 25,000 نوجوانوں کو ماہانہ تنخواہ پر پروپیگنڈے کے لیے رکھا, اس کا میں چشمدید گواہ ہوں. یعنی یہ ایک اور وعدہ معاف گواہ کا بیان ہے. اور آگے وہ فرماتے ہیں 4 افراد نے پورے سسٹم کو یرغمال بنا رکھا تھا, اور وہ ہیز نیمنگ نیمز. اس نے کہا جبران, الیاس, ارسلان خالد اور اظہر مشوانی لاکھوں روپے کما رہے تھے. یہ وہ 4 فیس ہیں سوشل میڈیا کے, پی ٹی آئی کے, جنہوں نے لوٹ مار بھی بڑی مچائی, مزے بھی بہت لیے, لیکن پاکستان کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. ان کی گرفت کیسے ہوگی یہ طے کرنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. حکومتی ادارے موجود ہیں, حکومت میں قوانین بھی موجود ہیں کہ جب آپ ریاست سے لبرٹی, سائفر کا کیس لے لیجئے, یہ بھی یہی کچھ ہے. توشہ خانہ لے لیجیے, جہاں بھی آپ ابیوز آف پاور کریں گے, جہاں بھی آپ مس یوز آف اتھارٹی کریں گے, آپ کی گرفت ہوگی. اینڈ دس از این ایبسولوٹلی فٹ کیس آف مس یوز آف پاور. اس وقت کی جو حکومت تھی وہاں, خاص طور سے جو محمود خان صاحب جو بہت چہیتے تھے, اب تو خیر وہ ان کے ساتھ نہیں رہے, لیکن انہوں نے آنکھیں بند کر کے یہ فنڈ ایسے تقسیم کیے جیسے ان کے باپ کی جاگیر تھی. یہ باپ کی جاگیر نہیں, سرکاری پیسہ تھا. سرکاری پیسے کو اس طرح سے مس یوز کرنے کا اگر آپ نے آج ایک مثال قائم نہ کی ان کے خلاف ایکشن لے کے, تو کوئی بھی آنے والی سیاسی پارٹی جو اقتدار میں آئے گی پھر یہی کچھ کرے گی اور کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا. ٹھیک, تو بخاری صاحب ایک تو آپ نے بات کی کہ ابھی اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے, لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ جس کے ذریعے اس کا توڑ نکالا جا سکتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو دوسری پارٹیز ہیں وہ بھی کچھ ایسے ہی لینگویج یہ استعمال نہ کریں, لیکن کچھ ان کی طرف سے سوشل میڈیا کا اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ جس پر پازیٹیو ریئیکشن آئے؟ بالکل بات ٹھیک کر رہی ہیں. پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال ہے. آپ اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو اس کو پروجیکٹ کریں, آپ اپنی پارٹی کی اچیومنٹ کو گائیں, آپ اپنے فیوچر پلانز کی پروجیکشن کریں, آپ یعنی جو ایک عام آدمی ہے اس کے بینیفٹ کی بات کریں. کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی. لیکن اگر آپ اس کو ریاستی اداروں پر حملے کرنے کے لیے, دوسروں کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے اور اپنی ذاتی پروجیکشن کے لیے استعمال کریں گے, اس پر اعتراض ہے. یہ تو انسٹرومنٹس ہیں. آج جس ماڈرن دنیا میں ہم جی رہے ہیں, ہمارے دور میں تو شاید یہ اتنی شدت سے موجود نہیں تھا, لیکن آپ جس دور میں جی رہی ہیں, آنے والی نسل جس دور میں جیے گی, تو یہ تو اسینشل ٹولز ہوں گے, مگر اس کا پازیٹیو اور نیگیٹو استعمال, اس کی تفریق ہمیشہ رہے گی. ٹھیک ہے.
افغان گورنمنٹ کی طرف سے کالعدم ٹی ٹی پی پر کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں. طالبان کی گورنمنٹ کے آنے کے بعد پاکستان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی, بلکہ پاکستان بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف کچھ ایکشن لیا جائے گا, لیکن اس وقت تو یہ قدم نہیں اٹھایا گیا. لیکن آج جو ہے وہ ایک سٹیپ لے لیا گیا ہے. دیر آئے درست آئے. بخاری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو غیر قانونی مہاجرین ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا پالیسی ہماری ہوگی, پاکستان کی کیا پالیسی ہوگی, اس نے افغانستان یا افغان گورنمنٹ پر, طالبان کی گورنمنٹ پر ایک پریشر بلڈ کیا ہے جس پر یہ ریئیکشن یا ایکشن آیا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ یہ مس پرسیپشن ہے کہ یہ افغان اسپیسیفک ڈیسیشن تھا حکومت پاکستان کا. رائٹ. حکومت پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ جو ایسے غیر ملکی ہیں جن کے پاس کوئی کاغذات نہیں ہیں, جن کے پاس پراپر ویزا نہیں ہے, جن کے پاس یہاں رہنے کا کوئی پرمٹ نہیں ہے, ان کو ملک چھوڑ دینا چاہیے. اور یہ ہم نے کیوں کیا؟ یہ کوئی شوق نہیں چرایا اچانک کہ جی آبادی کم کرنی ہے, بلکہ ایسا اس لیے ہوا کہ بہت سارے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے جن کے بارے میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس یہ تھی کہ یہ لوگ یہیں پر موجود ہیں, ان کے سلیپر سیلز ہیں, یہ چونکہ پکڑے اس لیے نہیں جاتے کہ ان کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. تو یہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دس واز ناٹ افغان اسپیسیفک, اس لیے کہ ہم تو بلوچستان میں جو لوگ ایرانین بلوچستان سے آئے ہیں ان کو بھی نکال رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ قطعاً آبجیکٹیو نہیں ہے کہ اس کو افغانستان کے لوگوں سے یا افغانوں سے نکالنا ہے, ورنہ ہم 3 لاکھ ریفیوجیز کیوں رکھیں؟ ہم نے 40 لاکھ ریفیوجیز کی یعنی میزبانی کی ہے, اور 1 سال کے لیے نہیں 2 سال کے لیے. آپ دیکھیے کہاں 80 کی دہائی اور کہاں یہ آج ہم 30-32 سال ہو گئے ہیں اس کو کرتے ہوئے. تو ہم نے کبھی اس کے اوپر جو نہ یہ کہ اس کو بوجھ سمجھا ہے. دیکھیے 2-3 باتیں ہیں. ایک تو پاکستان کا بہت پرانا بیانیہ ہے کہ پاکستان کا امن جو ہے وہ افغان امن سے جڑا ہوا ہے. یہ کوئی آج کا بیان نہیں ہے, پچھلی حکومت نے نہیں دیا, اس سے پچھلی حکومت نے دیا. تسلسل کے ساتھ یہ پالیسی رہی ہے کہ اگر کابل میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ کابل کے ساتھ تعلقات پازیٹیو رکھنے کی خواہش بھی اتنی ہی پرانی ہے. وہ تو بدقسمتی کی بات ہے کہ کچھ عرصے سے کابل سے اچھے میسیجز نہیں آ رہے تھے. میرا حوالہ اس طالبان حکومت کا نہیں ہے, اس سے پہلے سے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جیسچرز ایسے ہیں جو پازیٹیوز ہیں. مثال کے طور پہ کالعدم ٹی ٹی پی پر افغانستان میں اسلحہ لے کر چلنے پر پابندی. دیکھیے کب سے ہم یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ بھائی ان کو آپ نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے, ان کی وہاں ٹریننگ ہو رہی ہے, یہ وہاں دندناتے پھر رہے ہیں. تو وہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو از ناٹ اونلی انڈرسٹوڈ بلکہ اس کے اوپر ایکشن لیا گیا ہے. یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے. امارت اسلامی کے رسمی کارڈ نہ رکھنے والے آئندہ اسلحہ ساتھ لے کر نہ چلیں. آپ ہمارے مہمان ہیں, ہمارے لیے قابل قدر ہیں. لیکن امارت اسلامی نے فتویٰ جاری کیا پاکستان میں حملہ جہاد نہیں. یہ دیکھیں کتنا بڑا فیصلہ ہے یہ. اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جب ان کے ہائیسٹ لیڈر کی طرف سے اس طرح کے احکامات جاری ہوتے ہیں تو پھر نیچے کسی کو اس سے مفر نہیں ہے, کوئی اس سے استثناء نہیں ہے, سب کو یہ بات ماننی پڑتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ جو یہ تاثر تھا کہ حالیہ اقدامات جو ہیں یہ ہم صرف افغانوں کے خلاف لے رہے ہیں اور شاید کسی مخاصمت کی بنیاد پہ لے رہے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. تو ایک تو جوابی میسج یہ ہے, اور میرے خیال سے ہمارے جو کنسرنڈ فارن آفس کے حکام ہیں انہوں نے یہ کنوے بھی کیا ہوگا کہ وی آر ناٹ اگینسٹ پریزنس آف افغانس. افغانز یہاں 3 مختلف طریقوں سے رہ رہے ہیں. ایک وہ جن کے پاس باقاعدہ پاسپورٹس ہیں جو رجسٹرڈ ہیں. دوسرے وہ جو ایز ریفیوجیز رجسٹرڈ ہیں. تیسرے وہ جن کو ہم نے ٹیمپریری ویزا یا ایک وہ خاص کارڈ ہوتا ہے, اس کا ایک نام ہے وہ میرے ذہن سے نکل رہا ہے اس وقت, تجاویز کے سمتھنگ لائک دس, وہ ان کے پاس ہیں. یہ تینوں ڈاکومنٹس جو ہیں یہ افغانستان میں بھی اور یہاں بھی تسلیم بھی کیے جاتے ہیں اور کنسیڈر کیے جاتے ہیں کہ یہ لیگل ہیں. لہذا لیگل ڈاکومنٹس کے اوپر جو بھی افغان پاکستان میں موجود ہے اس کو نہ نکالنا منشا ہے اور نہ ہی ایسا قدم ابھی تک اٹھایا گیا ہے. تو بخاری صاحب یہ جو بھی آپ نے بات کی کہ بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ پاکستان میں حملہ جو ہے وہ جہاد نہیں ہے, اس پر ٹی ٹی پی کس طرح سے کر کے اس کی پابند ہوگی کہ اس کو جو ہے وہ مانے؟ کیونکہ چلیں وہ طالبان کی گورنمنٹ اور طالبان مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس حکم کو جو ہے وہ ماننے کی پابند ہے. تو ٹی ٹی پی کس طرح سے ایک ہی صورتحال ہے نہ ماننے کی, وہ یہ کہ وہ افغانستان چھوڑ دیں.
اگر انہوں نے افغانستان میں رہنا ہے تو جو ان کے امیر ہیں ہیبت اللہ صاحب، ان کا فتویٰ جو ہے وہ حکم کا درجہ رکھتا ہے، اس سے مفر ممکن نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب وہاں وہ اسلحہ لے کے باقاعدہ اجتماعات کریں، باقاعدہ چندہ جمع کریں، باقاعدہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں، یہ نہیں ہوگا۔ یہی وہ پازیٹیو میسیج ہے سب سے زیادہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ نے اس کو اسپیسیفک میں بیان کر دیا ہے تو یہ بالکل بات ٹھیک ہے۔ جو امیر ہیں اس کے فتوے کے آگے کوئی اور جواز ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے لیے یہ بہت ریلیف کی بات ہے، اس لیے کہ وہ جو طالبان ہیں، پاکستانی طالبان جن کو ہم کہتے ہیں ٹی ٹی پی، تحریک طالبان پاکستان، ان کے لوگ وہاں پر بالکل آزادانہ گھوم پھر رہے تھے، وہاں ان کو ٹریننگ دی جا رہی تھی، وہ راہ کے ہاتھوں چڑھے ہوئے تھے، وہ میں نام اور لیں گے تو دشمن عناصر دور کے تک ہاتھ چلی جائے استعمال گی، ہوتے ہیں۔ وہ اینٹی پاکستان عناصر کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے اور اپنی مرضی سے موومنٹ کر کے جب آتے تھے یہاں پر حملہ کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ یہ ان کی موومنٹ یقینی طور پہ رک جائے گی۔ ٹھیک، بخاری صاحب جاتے جاتے مجھے بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک بڑا اہم، کیونکہ ہم تو یہ جس طرح سے کر کے پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ ہم بھائی برادر ملک کہتے ہیں، اور جس طرح سے ہم افغانیوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن جس طرح سے ایک خاص نفرت ہم ان کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی ہمیں کھلاڑیوں کی صورت میں، خاص طور پہ جب میچ ہوتا ہے پاکستان اور افغانستان کا تو اس میں بھی نظر آتا ہے، لیکن اس بار تو حد ہی ہو گئی ہے کہ وہ جو مین آف دی میچ جو پاکستان اور افغانستان کا میچ ہوا تو جو مین آف دی میچ قرار دیے گئے ابراہیم صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ جو ایوارڈ ہے یہ میں نام کرتا ہوں ان غیر قانونی مہاجرین کے نام جن کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ گزارش یہ ہے کہ میں سیاست، ہاں نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ سیاست کو کھیل سے پرے رکھنا چاہیے۔ یہ تو خیر ہماری لیڈرشپ کا کام ہے کہ نیچے میسج اسی طریقے سے جائے، لیکن افغانستان کے حوالے سے ایک بات کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان طالبان افغانستان کے خلاف نہیں ہے، نہ ہی ہماری ان سے اس طرح کی مخاصمت ہے۔ ہماری ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ وہاں جو میجارٹی پاپولیشن ہے پشتونوں کی، ان کی حکومت ہو، ان کی حکومت وہاں ہے۔ لیکن ایک ایسی اینٹی ہے جس کو ہم شمالی اتحاد کے نام سے جانتے ہیں، جو اپنی کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے بھی پاکستان کے دشمن ہے۔ یہ جو مظاہرہ آپ نے دیکھا ہے یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے۔ اس کی تو کوئی مطلب اس کے اوپر تو قدغن لگایا نہیں جا سکتا۔ اگر بولنا ہے آپ کو موقع ملا ہے اور آپ جو مرضی بول جائے، لیکن یہ افغان حکومت کی پالیسی نہیں ہے۔ تو یہ جو شمالی اتحاد کی طرف میں نے اشارہ کیا، کسی اور پروگرام میں اس کی وضاحت کے ساتھ ہم بیان کریں گے کہ ایک پوری تاریخ بیان کریں گے کہ کیا پاکستان کے ساتھ کس قسم کی دشمنی اور کن بنیادوں پر یہ دشمنی جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب۔ غزہ پر اسرائیلی حملے کا آج 19واں روز تھا اور آج بھی یہ حملے جو ہے وہ جاری ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت سے شہادتوں کی تعداد 6000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ بخاری صاحب جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پر تو میں بعد میں بات کروں گی، لیکن آج میں ایک اور پہلو آپ سے اس کا سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جنگ کبھی بھی اسلام اور یہود کی جنگ نہیں تھی، تو یہ کیسے یہ جنگ جو ہے وہ کنورٹ ہوئی اسلام اور یہود کی جنگ میں؟ دیکھیے یہ 4 5 6 جو بڑے ملک ہیں جن کو کہہ لیں کہ دنیا کی سپر پاورز ہیں، جس میں امریکہ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، یورپ کے دیگر ممالک ہیں، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا انسانی حقوق کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، چیمپئنز کہتے ہیں۔ میرے خیال سے ان کے بھی چہرے بے نقاب ہو گئے ہیں، اور آج میں حقائق کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں یہ کہ یہ صبح سے شام تک جو مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیتے رہتے ہیں، اور آج کل یہ غزہ کے حوالے سے جو حماس کو غدار قرار دے رہے ہیں، جو کہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہوں نے خود کیا کیا ہوا ہے تاریخ میں، ذرا تھوڑا سا نظر دوڑانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ پہلی جنگ عظیم کس نے شروع کی تھی؟ مسلمانوں نے؟ جواب ہے نہیں، کرسچنز نے۔ دوسری جنگ عظیم کس نے شروع کی تھی؟ جرمنی نے، کرسچنز نے، مسلمانوں نے نہیں۔ اور ان کی آپسی جنگ تھی، یہ کبھی بھی اسلام اور 60 لاکھ ایبریجنز کو کس نے قتل عام کیا؟ آسٹریلیا نے۔ 20 ملین یعنی لوگ سے زیادہ لوگوں کا جو قتل ہوا یا جو معذور ہوئے، ناگاساکی اور ہیروشیما پہ بم کس نے برسایا؟ امریکہ نے، کرسچنز تھے۔ اسی طریقے سے شمالی افریقہ میں 100 ملین کے قریب ریڈ انڈین کا قتل کس نے کیا؟ امریکہ نے، کرسچن تھے، مسلمان نہیں تھے۔ 50 ملین کے قریب ریڈ انڈینز کا قتل جنوبی امریکہ میں کس نے کیا؟ یورپ نے کیا، کرسچن تھے، مسلمان نہیں تھے۔ پچھلے 75 سال سے فلسطین جس کا قتل عام کر رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہیں، یہودی ہیں، زائنسٹ ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیے
کہ یہ ہوتے کون ہیں. اچھا ایک اور سوال جو میرے خیال سے پوچھا جانا چاہیے کہ امریکنوں سے پوچھے کہ 180 ملین افریقنوں کو غلام کس نے بنایا، جس میں سے 80% لوگ بھوک اور افلاس کے ہاتھوں مر گئے اور ان کے جنازے اٹلانٹک اوشن میں پھینک دیے گئے. کون ہے جی دہشت گرد؟ ذرا مجھے بتائیے. اور میرے ایک اس فیکٹ کو کوئی چیلنج کر کے دکھائے مجھے. میں وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گرد ملک جو رہے ہیں یا دہشت گرد قومیں جو رہی ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. وہ کون ہے؟ میں نے آپ کو اس کی تفصیل بتا دی ہے. تو ایک تو میں آج کے اس پروگرام میں یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ بند کریں یہ بکواس مسلمانوں کو دہشت گرد کے طور پر ٹریٹ کرنے کی. جب ہماری سلطنتیں قائم رہی ہیں، جب سلطنت عثمانیہ تھی، جب اسلامک دور تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر اس کے بعد آنے والے خلفائے راشدین کا دور جو تھا، وہ مثالی دور ہیں. آپس میں معاہدے ہوتے رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسے مثالی دور ہیں کہ انسانیت کی قدر کی تمیز وہاں سے آتی ہے کہ انسان کی قدر ہوتی کیا ہے. یہ بھی ہو گیا جناب. اب ذرا چلتے ہیں جناب اور دیکھتے ہیں کہ ایک تو مجھے آج اس بات کی خوشی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑے دنوں سے قرض کر رہے تھے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی بڑا سافٹ سا بیان دیا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک پاورفل سٹیٹمنٹ آیا ہمارے آرمی چیف کی طرف سے جو فلسطین کے ایمبیسڈر سے ملے. لیکن آج میں اس لیے خوش ہوں کہ جو پاکستان کے مندوب ہیں وہاں پر منیر اکرم صاحب، انہوں نے پاکستان کی جو پوزیشن ہے باقاعدہ اس کی تفصیل میں اقوام متحدہ میں قرارداد کے دوران جی میں اس کی تفصیل جو ہے اگر آپ کہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں. منیر اکرم صاحب نے جناب وہاں یہ کہا ہے کہ ایک تو یہ کہ جو فلسطینیوں کی نسل کشی کا کام جاری ہے، اسرائیل جو ہے وہ جنگی جرائم کا مرتکب ہے، اور دوسرا ان کے بیان میں جو سب سے سالڈ بات تھی وہ یہ کہ حماس دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، حماس جو ہے وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو مائی کمپلیمنٹس ٹو منیر اکرم صاحب. تفصیل بیان کرنے کا اس وقت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت کی تھوڑی سی کمی ہے. اب آ جائیے جناب اسرائیل کیا کر رہا ہے. جب سے گوترس صاحب نے اصول کی، ڈھنگ کی، انسانی جذبوں کے تحت گفتگو کرنی شروع کی ہے، وہ اچانک اسرائیل کا دشمن ہو گیا ہے. آپ یہ اندازہ کیجئے کہ جو اسرائیلی وزیر خارجہ نے جانا تھا ملاقات کرنے کے لیے، انہوں نے وہ ملاقات کینسل کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے اسرائیلی حکومت نے، صہیونیوں کی حکومت نے، کہ ہم یونائٹڈ نیشن کے کسی بندے کو اب ویزا جاری نہیں کریں گے. آپ مجھے بتائیے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نسل کشی کا عمل بند کریں. وہ کہہ یہ رہا ہے کہ غزہ کو آپ نے بلاک کیا ہوا ہے، وہاں انسانی زندگیاں خطرے میں ہیں، ان کی امداد کا راستہ کھول دیجئے. انہوں نے ایسی کون سی ڈیمانڈ کی ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کا رویہ اچانک یہ ہو گیا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب فلسطینیوں کے حق میں آوازیں اٹھنے لگی ہیں. آپ دیکھیے اردوان نے کیا کہا. اردوان نے کہا کہ حماس دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، کیٹیگورک. اس کے بعد آپ دیکھیے امریکہ نے اب ایران کے اوپر الزام عائد کر دیا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ غزہ میں وہاں جہاں ہوا نہیں جا رہی اسرائیل کی مرضی کے خلاف، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے غزہ کی مدد کر رہا ہے. ڈرے امریکہ اس وقت سے جب واقعتاً ایران نے ایسا کرنا شروع کیا. پھر کیا ہوگا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، احمدین نژاد پرائم منسٹر ہوتے تھے ایران کے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ بات مسلمانوں کی نسل کشی تک پہنچی اور مسلمانوں کو ایز اے مسلمان دنیا بھر میں خطرات لاحق ہوئے اسرائیل کے ہاتھوں، تو اسرائیل کی تباہی 3.5 منٹ کا کام ہے اور اس کا وجود کرۂ ارض سے مٹ جائے گا. میں آج بھی اس بیان کو بہت کریڈنس دیتا ہوں. اور اگر امریکہ کے کہنے پر یا اس کی شے پر اسرائیل نے ایران سے پنگا کیا تو آپ دیکھیے گا پھر ہوتا کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا لگ پتہ جائے گا. بخاری صاحب جو ایلن مسک نے جو وہ بھی سی ای او ہیں انہوں نے میرے خیال سے ان کا بیان بہت ہی وزڈم کے اوپر مبنی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کی جو صورتحال ہے وہ تیز رفتاری سے تیسری عالمگیر جنگ کی طرف گھسیٹ رہی ہے پوری صورتحال کو. میرے خیال سے ان کے بیان کو بھی بہت سیریسلی لینا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے. اب آ جائیے جناب یونائٹڈ نیشن کیا کر رہا ہے. وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ ان کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ فوری جنگ کا مطالبہ کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں اس سے کم پر تو کوئی بات ہوگی ہی نہیں. اس سے بات آگے آ جائیے آپ. جو یونائٹڈ نیشن ہے اس نے، میں نے بتا دیا آپ کو کہ اس کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جنگ بندی فوراً کی جائے. اسرائیل اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. اس کا خیال یہ ہے کہ جب تک اس کے آبجیکٹو اچیو نہیں ہوں گے، اور وہ ہے کہ فلسطینیوں کو کرۂ ارض سے مٹا دیا جائے، یہ خواب تو دیکھا جا سکتا ہے، اس کی تعبیر ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ بخاری صاحب آج کے لیے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ. ناصر.